अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा आज का मौजू है दिन भर करने के काम। हमारी जिंदगी का हर दिन निहायत अहम दिन है जो हमें जिंदगी में एक ही बार मिलता है। जो दिन गुजर जाता है वो क़यामत तक हमें वापस नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने हर दिन को सोच समझ कर गुजारना चाहिए, उससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हर दिन यादगार दिन हो, हर दिन ऐसा दिन हो कि जिसके बारे में जब हम क़यामत के दिन अपने आमाल नामे को देखेंगे तो उस वक्त हम खुश हो जाएं। हमारी जिंदगी एक एक दिन से मिलकर बनती है। दिनों से मिलकर हफ्ते बनते हैं, हफ्तों से मिलकर महीने और फिर साल और फिर सालों पर मुहित जिंदगी, जो कि आखिरत के मुकाबले में बहुत ही थोड़ी है, बहुत ही छोटी है। और दरअसल ये जिंदगी हमारी आखिरत की खेती है। यहाँ हम जो कुछ बोएंगे, जो कुछ उगाएंगे, वही कल को पाएंगे। इसलिए भी निहायत ज़रूरी है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ, अच्छे अच्छे अमाल ऐसे करें कि कल जब हम क़यामत के दिन जाएं तो वाकई अपनी खेती को देखकर खुश हो जाएं। सूरतुल हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इससे ईमान भी बढ़ता है। अपने दिलों को ईमान से सजाएं। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम। अपने आप को देखा करें कि क्या मेरे दिल में ईमान का हुस्न है, खूबसूरती है। और ईमान में इजाफे में जो चीज़ें मददगार होती हैं वो हैं अल्लाह ताला की इताअत और पसंद के काम करना, अमानत की हिफाजत करना, सच बोलना, ईमान के मुज़य्यन होने की दुआ करना, ईमान घटाने वाले कामों से बचना, चाहे वो ज़बान के गुनाह हो या वैसे गुनाह हो, और ईमान वाले साथी तलाश करना, नेक सोहबत। यानी अब कोविड के दिनों में आप लोगों से मिलने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन आप कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों से बात करने से परहेज कीजिए जो सिर्फ गीबत सुनाने वाले हों या आपको सिर्फ मनफी बातें करके आपको परेशान करने वाले हों। उनको किसी काम लगा दीजिए ताकि वो आपको निशाना ना बनाए, आपको डस्टबिन ना बनाए कि वो सिर्फ आप अपने मसाइल हर वक्त आपके सर पे डालते रहें और आप उनकी वजह से परेशान रहें। चाहे वो आपके रिश्तेदारों में से हो, चाहे वो आपकी औलाद में से हो, चाहे आपके वालिदैन में से हो, चाहे आपके बहन भाइयों में से हो, क्योंकि यही करीबी रिश्ते होते हैं जो बाज़ औक़ात हमारे लिए आजमाइश बन जाते हैं। और उनकी जिंदगी में मसाइल होते हैं, वो जब बात करते हैं वो किसी न किसी की शिकायत करते हैं, किसी न किसी की गीबत करते हैं। कोई शौहर की कर रहा है और कोई बच्चों की कर रहा है और कोई बहन भाइयों की कर रहा है और कोई किसी रिश्तेदार की, कोई नेबर की। तो इस चीज से आपने पूरी तरह बचना है। आप उनको किसी ऐसे काम लगा सकते हैं, इल्म सीखने सिखाने के काम में, किसी वेलफेयर के काम में, किसी की खिदमत के काम में, कि जिससे उनकी जिंदगी में खुशी आए और ध्यान बटे और वो हर वक्त आपको इस किस्म की बातें ना करें। और अगर वो नहीं बाज आते तो उनको आप अच्छी तरीके से समझा भी सकते हैं कि ये काम आपके और मेरे दोनों के ईमान के लिए भी दुरुस्त नहीं और हमारी आखिरत के लिए भी दुरुस्त नहीं। एक दफा शायद उनको ये बात कड़वी लगे, लेकिन ये है कि आइंदा के लिए वो संभल जाएंगे। फिर इसी तरह यह है कि कल्बी तहारत के साथ साथ अपनी जिस्मानी तहारत का भी रोजाना एहतमाम करें। अपने जिस्म, नाखून, बदन, इन तमाम चीज़ों के बारे में फिक्रमंद रहें। अबू हुरैरा कहते हैं 5 चीज़ें फितरी हैं: खतना करना, ज़ेरे नाफ बाल साफ करना, बगल के बाल उखाड़ना, नाखून तराशना, मूछें कतरवाना। और ख़वातीन अपने एतबार से जो भी सफाई के तौर तरीके हैं जो उन्होंने इख्तियार करने हैं उनका भी दिन मुकर्रर कर लें। मसलन अगर आपने हर फ्राइडे मुकर्रर कर रखा है या हर संडे मुकर्रर कर रखा है, अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए टाइम फिक्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन बाकी डेली नमाजों में वुजू करते हुए अच्छी तरह अपने आप को साफ करें, साथ में मिसवाक करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दिन या रात में जब भी सो के उठते तो वुजू से पहले मिसवाक किया करते थे। आप फरमाते हैं अगर मुझे ये डरना होता कि मैं मोमिनों पर मशक्कत डाल दूंगा तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। तो आप अपने वुजू की जगह पर मिसवाक रख दीजिए। अगर मिसवाक करना आपको मुश्किल लगता है हर वक्त तो एक दफा दिन में कम से कम प्रॉपर मिसवाक करें, और बाकी औकात में टूथ ब्रश के साथ भी आप अपने दांतों को हल्का पुल्का फेर के ये काम कर सकते हैं। हज़रत समरा से मरफूअन रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मुंह को मिसवाक के साथ पाक रखो क्योंकि ये कुरान का रास्ता है। तो अपने मुंह की सफाई और अपनी जबान की सफाई और अपने गले की सफाई, इन चीजों का भी खास ख्याल रखें। और फिर वुजू के बाद दुआ पढ़ना ना भूलें। ये अपने डेली के कामों में अगर आपको याद नहीं रहता तो कहीं लिख के लगा लें
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنی مختصر سی دعا ہے لیکن کتنا بڑا اجر ہے، اس لیے اس کو نہ بھولیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر آپ آذان سن رہے ہیں تو آذان کا جواب دینا نہ بھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آذان سن کر یہ کہے یعنی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، تو یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے شفاعت جائز ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، یعنی جو آذان کے بعد کی دعا پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا۔ اور اسی طرح وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے لیے دعا سوچ رکھے کہ میں نے کیا دعا مانگی۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو چیز آپ کو بادر کرے، پریشان کرے، نیکسٹ آذان سے پہلے سوچ رکھے کہ میں نے آذان کے بعد بھی یہ دعا خاص مانگنی، لیکن اس کے بیچ میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اس منع نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے صرف کھانا پینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ورزش بھی ضروری ہے۔ آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں، آپ اسٹریچز کریں، آپ واک کریں اور اس میں 7 اذکار شامل کر لیں، یعنی اس ٹائم پر انسان اپنے اذکار مقرر کر لیں، جیسے تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے۔ واک کرتے وقت یہ سب پڑھنا بہت آسان بھی ہوتا ہے اور واک بھی بورنگ نہیں ہوتی، وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر ایک وقت میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا واک کرنے کا، 2 منٹ کر لیجئے، 5 منٹ کر لیجئے، ایک تسبیح کی دیر میں کر لیجئے۔ دن میں کئی دفعہ 5 منٹ بھی اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا جسم مضبوط رہے گا۔ اور پھر یہ کہ جسمانی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنی جذباتی صحت کا بھی ضرور خیال رکھیں، اور جذباتی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہو، دل ہی دل میں اللہ کو پکاریں، اس کو یاد کریں اور اس سے محبت پر خوش ہو جائیں۔ یعنی محبت جو ہے وہ انسان کو خوشی بخشتی ہے، تو جس شخص کی زندگی میں رب کی محبت آ جائے اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں، اور اسی کو اپنا وکیل سمجھیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے دعائیں مانگیں، اسی سے لو لگائیں، اسی سے اپنے سارے شکوے شکایتیں کریں، اسی کو اپنے ساری مشکلات بتائیں اور اسی سے حل مانگیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، یہ سورۃ المزمل کی آیت ہے۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو کیسی مشکلات پیش آئی، لیکن آپ کو کیا بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ہی کو اپنا وکیل بنائیں، اسی کو کارساز سمجھیں، اور اگر کہیں خوف خطرہ محسوس ہو تو اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیں۔ سورۃ غافر میں آتا ہے وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونیوں کا خوف ہوا تو انہوں نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو جو چیز آپ کو کسی انسان کی طرف سے کوئی خوف محسوس ہو، کہیں پریشانی محسوس ہو، تو فوراً اس آیت کو پڑھ کر بلند آواز میں اپنے آپ کو تسلی دے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر آپ کا تعلق مضبوط ہو تو آپ کو روزانہ کے مسائل کا حل اس میں ملتا ہی چلا جائے گا، اور حالات جس طرح کے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں۔ اور اللہ کی رحمت کس کے قریب ہوتی ہے؟ محسنین کے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ چاہے آپ طوفانوں کی زد میں ہو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھا، پریشان ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا انما یا ربی سیہدینی، ہرگز نہیں، پریشانی کی بات ہی نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا۔ اسی طرح کام کاج کے دوران غور و فکر جاری رکھیں، ذکر جاری رکھیں، اللہ سے دل دل میں باتیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ عقل مند لوگ قرآن مجید میں ان کو بتایا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کون ہے عقل مند لوگ؟ وہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور خاص طور پر جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوں، کوکنگ کر رہے ہوں، اس وقت روزانہ کوشش کریں کہ آگ کے عذاب سے
پناہ کی دعا کریں، کیونکہ وہاں آگ قریب ہوتی ہے تو انسان کے پھر دل سے دعا نکلتی ہے، یعنی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا کہ جب انسان آگ سے بچنے کی دعا کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر صرف مصلی پر نہیں ہوتا، ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرنا کامیابی کا باعث ہے۔ سورۃ انفال میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، خصوصاً جب دل گھبرائے تو کثرت سے پڑھے لا الہ الا اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک تسبیح کر کے رکھ دیں، اٹھتے بیٹھتے بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ زبان پہ جاری ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جب موت کا وقت آئے تو ذکر کرنے میں، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی جنت میں اگر آپ کو خزانے چاہیے تو لا حول کی کثرت کر دیں۔ کثرت سے توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، کیونکہ استغفار سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، دنیا کی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اور پھر مسلسل استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق کو کھینچ لاتا ہے، اولاد میں خیر و بھلائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی کثرت سے دیتے ہیں، جیسے کہ سورۃ نوح میں آتا ہے کہ آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی، مال اور بیٹوں سے بھی تمہاری مدد ہوگی، اور اگر مال میں کمی ہے یا بیٹوں کی طرف سے پریشانی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر یہ ہے کہ دن بھر کے کاموں کو آپ آرگنائز کر کے کریں، یعنی اپنے آپ کو جتنا آپ ڈسپلن کریں گے اتنا ہی آپ کا دن زیادہ پروڈکٹیو ہوگا۔ وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت۔ بہت سے لوگ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، اور جب کرنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر میں دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور پھر ہر چیز بکھر جاتی ہے۔ اینڈ آف دا ڈے انسان کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور پریشانی پر پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور چونکہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بعض اوقات انسان اس پریشانی میں اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ جو بھی اس نے اپنے کام سوچے ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرف رکھ کے کوئی ذہنی تفریح کا سامان کر لیتا ہے۔ اور آج کل تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی ڈرامہ لگا لیتا ہے اور کوئی گانا سننا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی کسی طرح کی بھی ویڈیو دیکھ کے ایک کے بعد ایک شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح جو کرنے کے کام ہے وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں آپ نے بہت کانشیس ہونا ہے، کیونکہ انسان اگر ان چیزوں میں پڑا رہے تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا حصول اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے، تو پھر انسان کا ایک دن بھی ضائع ہوا تو سمجھے اس نے بہت بڑا نقصان کیا۔ اور یہ کہانی سبھی کی ہے کسی نہ کسی طرح، اس لیے کارآمد اور نتیجہ خیز دن گزارنے کے لیے ضروری ہے نمبر 1 اپنے پورے دن میں جو کام آپ بے مقصد کرتے ہیں ان پہ غور کریں، ان کی لسٹ بنائیں کہ کون سے کام فضول کے کام ہیں جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے یا اس سے بہتر کام بھی ہیں۔ تو اپنے وقت کو گھٹیا کاموں میں نہیں گزاریں، بہتر کاموں میں گزاریں۔ دوسرا یہ کہ اپنے سارے دن کے کاموں کے نتائج بھی دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے۔ میں نے جو اس چیز پہ اتنا وقت لگا دیا تو میں نے کیا کمایا، کیا حاصل کیا۔ بعض اوقات ہم ایسے ہی کوئی لغو سی چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں بھی لرننگ ہے۔ اینڈ میں پوچھیں کیا لرن کیا، کیا سیکھا، کیونکہ بہت وقت صرف ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے جس کے پیچھے انسان چل رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ نمبر 3 اپنے مقصد پر نظر رکھیں کہ میرا کسی بھی کام کے کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ کوئی بھی مصروفیت آپ نے جو یعنی اختیار کی ہے یا شروع کی ہے، اور اس مقصد کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو پہلے دور کریں، ورنہ آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اہم اور ضروری، چوتھی چیز یہ کہ اپنے اہم اور ضروری کاموں کو متعین کریں۔ یہ چیزیں میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں جنہیں میں نے کرنا ہے، اور ان کو لکھ لیں باقاعدہ۔ یعنی اہم ترین کاموں کو، یعنی اپنی پرائرٹی لسٹ بنائیں، اہم ترین کاموں کو لکھ لیں۔ جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو گول آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا چیز مددگار ہوگی اس کو بھی ساتھ لکھ لیں۔ مثلا آپ نے ایک کام لکھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، چاہے آپ لکھنے کا کوئی کام ہے یا پکانے کا ہے یا کوئی صدقہ خیرات کا یا ویلفیئر کا یا جس بھی طرح کا کوئی کام ہے، یا آپ کی ڈیوٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے، تو ویسے تو سارے کام بڑے اہم لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اہم ترین کاموں کو
ٹاپ پرائرٹی پر رکھیں کہ یہ مجھے پہلے کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے وہ بھی ساتھ پلان کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب کام شروع کریں تو پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فوکسڈ رہیں، کیونکہ بہت سے لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن جب کام شروع کرتے ہیں تو اس پہ فوکس نہیں کرتے، لہٰذا کام ختم نہیں ہوتا۔ رکاوٹ آتی ہے تو اس کو دور کریں، سولوشن نکالیں، حل نکالیں، اور اگر ایک طریقے سے آپ کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہوا تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں، امید کے ساتھ کام کریں، مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم سوچیں وہ ویسے ہی ہو بھی جائے، بعض اوقات ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ سستی سے بچیں اور کاموں کو لٹکائیں نہیں، اچھا بعد میں صحیح، اچھا کل صحیح، اچھا صبح صحیح۔ اور ساتویں بات یہ کہ جب روٹین نہیں ہوتی تو پھر بہت سے کام چھوٹ جاتے ہیں، اپنی ڈیلی روٹین سیٹ کریں۔ آپ سمجھیں کہ آپ کے دن کے 24 گھنٹے آپ کے پاس 24 باکسز ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ نے ہر گھنٹے میں اس باکس کے اندر کیا ڈالا ہے، کوئی فائدے کی چیز ڈالی ہے، کوئی بیکار اسٹفنگ کی ہے، یا کوئی کوڑا کرکٹ ڈال دیا۔ اور قیامت کے دن جب آپ جا کے وہ باکس کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گھنٹہ بھی بیکار تھا، اور یہ بھی، یہ میں نے کیوں کیا۔ اس وقت پھر پریشان ہونے کا فائدہ نہیں۔ تو اگر آپ امیجنری باکسز میں بنا لیں، یا آپ اپنے کسی کاغذ کو لے کے اس میں 24 خانے ڈال کے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور ٹائم لکھ لیں، جس ٹائم سے آپ شروع کریں گے وہیں پہ جا کے ختم ہوگا۔ آپ شیٹ کے اوپر سارے خانے جو نیند کا ٹائم ہے اس کو آپ الگ کر لیں، اور باقی جو بیداری کے ٹائم ہے ان کو آپ لکیر لگا کے ہر گھنٹے کا کام لکھیں کہ اس گھنٹے میں مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ وہ لکھ لیں گے تو پھر کوشش کریں کہ اس گھنٹے میں وہی کام کریں، کوئی اور نہ کریں، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو، تو پھر اس کام کو کسی اور کام کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ کی ڈیلی روٹین نہیں ہوگی، گھڑی کے ساتھ آپ نہیں چلیں گے تو آپ کا ڈے پروڈکٹیو نہیں ہوگا۔ بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کے لیے وقت نکالا جائے، اپنی جسمانی ضروریات کے لیے بھی، روحانی ضروریات کے لیے بھی، ذہنی ضروریات کے لیے بھی، جذباتی ضروریات کے لیے بھی، دین کے کاموں کے لیے بھی، اور پھر اس کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائیوں پر بہت اکساتا ہے، اور نفس کے خلاف جہاد سب سے افضل جہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے، اور اس میں کبھی اپنی نیند کو قربان کرنا اور کبھی اپنی کسی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا کہ نہیں اب اس چیز کا وقت نہیں۔ لٹرلی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پیاس بھی لگی ہوتی ہے یا بھوک بھی شدید لگی ہوتی ہے، لیکن نہیں وقت ہوتا وہ کھانے کے لیے وقت نہیں نکلتا، کیونکہ اس سے زیادہ اہم کام کوئی اور ہوتا ہے۔ تو انسان یہ جو قربانی کرتا ہے اس وقت اپنے کھانے پینے کی یا اپنے آرام کی، یہی نفس کے ساتھ جہاد ہے کہ میری پرائرٹی یہ ہے اور یہ کام آج مجھے کرنا ہے، اور یہ میرے ٹارگٹس ہیں، ان کو میں نے اچیو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت آسانی کریں گے، اور کچھ چیزیں آپ پھر ملٹی ٹاسکنگ میں بھی لا سکتے ہیں، دو کام اکٹھے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا وقت بچے۔ اور اگر آپ وقت میں برکت لانا چاہتے ہیں نا تو 5 نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا۔ نمازوں کے وقت کو ضائع کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کو ٹال کے نماز پڑھتے ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں، غیر ضروری کاموں میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، نماز کی تاخیر کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں جلدی نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا۔ مصعب بن سعد سے روایت، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو نماز میں نہیں بھولتا، جس کے دل میں خیال نہیں آتے؟ انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، اس آیت سے مراد وقت کا ضائع کرنا ہے، کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے، یعنی نماز کا اصل وقت چلا جائے۔ اس لیے نماز اپنے وقت پر، ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ سوئے رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ اس سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ اور پھر نماز لیٹ کرنا جو ہے نفاق کی علامت ہے۔ منافق سورج کو دیکھتا رہتا ہے، جب شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان وہ ہوتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے اور ان میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔
یعنی اذا یعنی کہ جو منافقوں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ولا یأتون الی الصلاۃ الا وهم کسالى، کہ وہ نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سستی کر کر کے پڑھتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں، تھک کے دنیا کے کاموں سے تھک کے پھر نماز پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ نماز جو ہے قبر میں بھی ساتھ ہوگی، حفاظت کرے گی، نماز بندے کی حفاظت کرے گی، لیکن کس کی نماز؟ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اور لوگ رکھ کے قبر میں دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کے زمین پہ جو جوتوں کی آواز آتی ہے وہ بھی سنتا ہے۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، دیگر نیک کام اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو جب سر کی طرف سے فرشتہ عذاب دینے کو آتا تو نماز اس کو روک دیتی ہے، اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی۔ نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس نماز کی حفاظت کریں، اور مرد خاص طور پر باجماعت نماز کی حفاظت کریں۔ اگر گھر میں 2 مرد بھی ہیں اور مسجد بہت دور ہے کہ ہر وقت نہیں جا سکتے تو اکیلے اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے جماعت سے پڑھیں، اور اگر گھر کی خواتین بھی ساتھ شامل ہونا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ اور اگر مسجد بھیج سکتے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں، یعنی آپ خود تو نہیں جا سکتی لیکن ان کو مسجد لے جا بھی سکتی ہیں اگر آپ کے ہسبینڈ مصروف ہیں یا وہ اویلیبل نہیں ہے، تاکہ بچے مسجد کی عادت ڈالیں، اور پھر نماز کے وقت سے ذرا پہلے جائیں تاکہ نماز کی سنتیں ادا ہوں۔ جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر ہر روز آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو رہا ہے، ایک محل تیار ہو رہا ہے، ایک محل تیار ہو رہا ہے، سوچیے آپ نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ، موت نہیں۔ سوچیے کبھی دل پھٹنے کو آتا ہے جب انسان یہ سوچتا ہے، اور ہر روز ایک نئے محل میں، ہر روز ایک نئے محل میں، کیونکہ اس نے دنیا میں اتنے محلات ہر روز سنتیں پڑھ کے بنا لی ہے کہ ہر روز اس کے لیے ایک نئی نعمت ہے۔ یہ وہ چیزیں جن کی دنیا میں لوگ تمنا کرتے ہیں، لیکن دنیا میں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا۔ دن کی 12 رکعتیں ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ آدھا گھنٹہ۔ 2 رکعتیں پڑھنے میں 4 منٹ لگتے ہیں، اور 12 کے 24 منٹ، 6 منٹ اوپر لگا لے، آدھے گھنٹے کی بات ہے، لیکن کتنا بڑا سودا ہے آپ کا اور کتنا بڑا نفع۔ صرف 1 سال کے دوران جو سنت موقعہ پڑھتا ہے اور نہیں پڑھتا، اس کے درمیان 4320 رکعات کا فرق ہو جاتا ہے۔ 1 رکعت وتر پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان 365 رکعت کا فرق ہو جاتا ہے۔ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان 703 رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے، اور جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کے درمیان 5415 رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ تو صرف 1 سال میں کتنے درجے کھو دیے انسان نے، صرف 1 سال میں۔ تو اگر 40 سال زندگی میں اس نے ہر روز اتنے سجدے ادا کیے تو قیامت کے دن کتنا اونچا مقام ہوگا۔ تو اس لیے اس کو نہ کھوئیں۔ شروع میں مشکل ہوگی، نفس پہ بھاری ہوگا، عادت نہیں نا تو مشکل پڑے گی، لیکن اگر آپ ایک دفعہ اللہ سے اچھی طرح دعا کریں اور بار بار کریں، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ شروع کر لیں، کچھ ہی دنوں میں آپ کا دل ہی نہیں لگے گا اگر آپ نے سنت نہیں پڑھی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، فوراً اس کی طرف توجہ، کیونکہ جو روگردانی کرتا ہے اللہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو، جیسے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا، اور اے ابن آدم تو مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا۔ دنیا میں اتنا مصروف کرے گا اللہ کہ پھر عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا، اور دنیا تو یہی رہ جائے گی، جتنا مرضی سجا بنا لے، جتنی مرضی بڑھا لے۔ اور پھر یہ کہ ہر کام عبادت سمجھتے ہوئے کریں، ہر کام، جیسے کھانا پکانا، واشنگ کرنا، لانڈری کرنا، گھر کی صفائی کرنا، برتن دھونا، یہ ساری چیزیں، ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے، کیونکہ آپ دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس میں کبھی بھی کسی پہ احسان نہ جتائیں، نہ اپنے بچوں پہ، نہ شوہر پہ، نہ کسی اور پہ۔ اور پھر یہ کہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں، آگے بڑھیں، یعنی جو لوگ نیک کام میں جلدی کرتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، جو لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہی ان میں آگے نکلنے والے ہیں۔ کوشش کریں کہ نیکی کے ہر کام میں حصہ ڈالیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں، یعنی دن بھر کے کرنے کے کام ہے نا، اسی مناسبت سے یہ حدیث سنا رہی ہوں، آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے، عرض کیا میں نے،
آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا آج؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ مروان کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص میں ایک دن میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں، یعنی یہ سارے کام وہ ایک دن میں کر لے، دن بھر کرنے کے کاموں میں اگر یہ موقع مل گئے اور اس نے کر لیے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن ہم بعض اوقات ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، اور پھر مردوں کے لیے خاص طور پہ جنازہ پڑھنا، تو اس میں ایک جنازے کا جو ثواب ہے 2 قرات کے برابر ہوتا ہے، کوئی قرات جو ہے وہ پہاڑ برابر ہوتا ہے۔ تو جب ایک صحابی کو دیر سے یہ حدیث پتہ چلی تو وہ ہاتھ ملنے لگے، یعنی پچھتانے لگے کہ ہم نے اتنے قرات ضائع کر دیے، کتنے مواقع تھے۔ بہت سے لوگ حرم جاتے ہیں، وہاں جنازہ پڑھنے کا وقت بھی ہوتا ہے لیکن اس کو نکل پڑتے ہیں، تو وہ کتنے منٹ لگتے، چند اور منٹ، جو دعا یاد کر لے انسان اور بخشش کرتا رہے، اور جب دوسروں کے لیے آپ کریں گے تو کوئی آپ کے لیے بھی کرے گا۔ پھر یہ کہ نیکیوں کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے ضرور بچیں، یعنی نافرمانی کے کاموں سے بچیں، یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ جہنم کے سامنے رکھے نا انسان تو گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جہنم کی حقیقت جب سمجھ آ جاتی ہے نا انسان کو، تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اچھے کام بھی کریں لیکن ساتھ برائیوں سے بچے بھی ضرور، یعنی ایسے کام نہ کریں کہ جس سے لوگوں کو اذیت ہو، دوسروں کو اریٹیٹ نہ کریں، نیگ نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسرا آپ سے بیزار ہونے لگے، جو، اور اس کے لیے کرائٹیریا جو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر یہ کام کیا کریں کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق ہوگا، اور اس میں سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش کریں، ان کی پیشانی چومیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کریں، ان کے ساتھ جو بھی نیکی کر سکتے ہیں زندگی میں کریں، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا۔ سب کے لیے خیر کا باعث بنے، خصوصاً گھر والوں کے لیے، اور اس خیر میں صرف ان کی دنیا بنانا ہی نہیں ہے، ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ یعنی بعض اوقات ہم لوگ خود دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن گھر والوں کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے سوال سے تنگ نہ ہو، چاہے بچے ہی کوئی چیز مانگ رہے ہیں، ویسے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے، پوچھے جا رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، یا کوئی اور آپ سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو ڈانٹے نہیں، اما السائل فلا تنہر، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو والدین بزرگ گھر میں ہو وہ ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ ایک ہی چیز روز پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ کل بھی بتایا تھا پھر آج وہی بات پوچھ رہے ہیں آپ۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اور یا آپ جواباً سوال کر دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ ذرا سوچیں، ذہن پہ زور ڈالیں، کیونکہ بعض اوقات وہ صرف بات بڑھانے کے لیے آپ سے وہی بات پوچھ لیتے ہیں جو پہلے بھی پوچھی ہوتی ہے۔ تو سوال سے تنگ نہیں ہونا، بچہ کچھ مانگ رہا ہے تو تنگ نہیں ہونا، شٹ اپ کال نہیں دینی کہ چپ ہو جاؤ تو میرا سر کھا گئے ہو میں فارغ ہو کے دوں گی، نہیں، اپنا کام روک دیں، جا کے اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر آگے بڑھیں۔ جہاں بھی بیٹھیں، جہاں بھی کھانے کی ٹیبل پہ بھی بیٹھیں، خیر پھیلانے والے ہوں، مبارک بن جائیں، کن مبارکن اینما کنت، جہاں بھی ہو مبارک بنے۔ اور وہ کیسے؟ ابن قیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ جہاں بھی مقیم ہو خیر کی تعلیم دے، اچھی بات زبان سے نکالے، اچھی بات کریں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے کہ وہ یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو لیکن دوسرے کو بھی آپ بدمزہ کر رہے ہیں کھانے کی شکایت کر کر کے۔ اور بچوں کی تربیت کے لیے کھانا کھانے کا وقت بہترین وقت ہے جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتا سکتے، لیکن اللہ کی خاطر اس وقت ان کی کھچائی نہ شروع کر دیں کہ دن بھر کے بعد اب ہاتھ آئے ہیں۔ بہت سے لوگ کھانے کی میز پہ بیٹھ کے ان کا حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں اور ان کی سارے دن کی جو کام کاج ہے ان کی محاسبہ شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سارے گھر والوں کا کھانا جو ہے وہ بدمزہ کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر پڑوسیوں کی خبر گیری کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسی کی خبر گیری کرو، یعنی کسی بھی طرح اپنے کلچر کے مطابق آپ پڑوسی کا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔